उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। लास्ट अपसेट मुसन्निफ मजहर कलीम। इमरान सुबह की नमाज और उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद मस्जिद से निकला और वापस अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया ताकि लिबास तब्दील करके वो मामूल की वर्जिश के लिए पार्क में जा सके कि उसे अपनी पुश्त में एक आवाज़ सुनाई थी। क्या आपका नाम अली इमरान है? बोलने वाला अपनी आवाज़ से कोई अधीर उम्र लगता था। इमरान तेज़ी से मुड़ा तो उसने एक आदमी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। उसे देखते ही वो पहचान गया कि ये शख्स आज नमाजियों में शामिल था। वो आज से पहले इमरान ने उसे मस्जिद में ना देखा था। जी मेरा नाम अली इमरान है, फरमाइए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आने वाले ने बड़े खुशू गुसू के साथ सलाम करते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान ने भी इसी तरह पूरे खुशू गुसू के साथ जवाब देते हुए कहा, मुझे आपका जो हुलिया बताया गया था उसे मैंने आपको मस्जिद में ही पहचान लिया था, लेकिन फिर भी मुझे कन्फर्मेशन के लिए इमाम साहब के पास जाना पड़ा। इस अधीर उम्र आदमी ने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इमाम साहब को आपने नाहक तकलीफ़ दी, आप मुझसे ही पूछ लेते, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका नाम आसिफ अल-दौला तो नहीं है। इमरान ने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफिया करते हुए कहा, आसिफ अल-दौला? अरे नहीं, मेरा नाम तो इरशाद हुसैन है। इस शख्स ने चौंक कर जवाब देते हुए कहा, बस इसी तरह मैं भी आपको बता देता कि मेरा नाम क्या है। वैसे अगर आपको मेरा नाम ही लेना है तो बेशक आप भी ये नाम रख लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। इमरान ने जवाब दिया तो इरशाद हुसैन बेख्तियार हंस पड़ा। आप वाकई ही दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं, क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त अनायत करेंगे? इरशाद हुसैन ने हंसते हुए कहा, कितना चाहिए आपको? इमरान ने कहा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट। इरशाद हुसैन ने जवाब दिया, अरे बस इतना सा, आप फिक्र ना करें, मेरे पास देने के लिए यही वक्त ही है। आप जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ पहले मेरे फ्लैट चलना पड़ेगा और फिर वहाँ से पार्क में। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्क में? वो क्यों? इरशाद हुसैन ने हैरान होकर कहा, ताकि मैं वहाँ कुछ वर्जिश करके अपने आप को इस काबिल बना लूँ कि आपको 10 मिनट देने के बाद भी ज़िंदा रह सकूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 10 मिनट? क्या मतलब? इरशाद हुसैन ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन अब वो इमरान के साथ साथ फ्लैट की तरफ चल रहा था। खून मिनटों के हिसाब से ही मापा जाता है और एक गैलन में तकरीबन 8 पिंट्स होते हैं और आपने 10 मिनट तलब किए हैं। इसका मतलब है कि आपको मेरे जिस्म से 1 गैलन और 2 पिंट खून चाहिए और जाहिर है कि इतना खून आपको देने के बाद मुझे ज़िंदा रहने के लिए पहले कुछ वर्जिश तो करनी पड़ेगी ताकि कुछ ना कुछ खून बढ़ जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो इरशाद हुसैन खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने पिंट नहीं, मिनट कहा था। मुझे आपका खून नहीं चाहिए, वक्त चाहिए। वैसे आपकी बात से मुझे मालूम हुआ है कि आप बाकायदगी से वर्जिश करने के आदी हैं, इसलिए ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मैं पार्क में चला जाता हूँ, अब जाहिर है फ्लैट से वहीं आएंगे और मैं भी इस दौरान कुछ पैदल चलकर सैर कर लूँगा। इरशाद हुसैन ने हंसते हुए कहा, वैसे ये बताते चाहिए कि आपको मेरा हुलिया किसने बताया था ताकि मैं उस शख्सियत के तवक्कुआत के मुताबिक ही हुलिया बनाए रखूँ। इमरान ने कहा तो इरशाद हुसैन बेख्तियार हंस पड़ा। आपके बावर्ची सुलेमान साहब ने बताया था। मेरा मार्केट में जनरल स्टोर है, अभी हाल ही में बनाया है और सुलेमान साहब वहाँ आते जाते रहते हैं। इरशाद हुसैन ने जवाब दिया, कहीं वो आपसे मेरे नाम पर कर्ज तो नहीं ले आया? अगर ऐसा है तो बता दें ताकि मैं किसी और पार्क का रुख कर लूँ। इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा तो इरशाद हुसैन एक बार फिर खिलखिला कर हंस पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, सुलेमान साहब ने तो मार्केट में कभी किसी से उधार लिया ही नहीं, आप फिक्र ना करें। इरशाद हुसैन ने हंसते हुए जवाब दिया तो इमरान ने इस तरह इत्मीनान भरा सांस लिया जैसे उसके कांधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर ठीक है, आप पार्क तशरीफ़ ले चलें, मैं लिबास बदल कर अभी आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और इरशाद हुसैन सर हिलाता हुआ पार्क की तरफ मुड़ गया, जबकि इमरान तेज़ तेज़ कदम उठाता अपने फ्लैट की तरफ बढ़ता चला गया। ये तुमने अब कर्ज़ ख्वाहों को मेरे पीछे लगा दिया है, क्यों? इमरान ने फ्लैट पर पहुंचते ही बावर्ची खाने में पहुंचकर सुलेमान को डांटते हुए कहा, जो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ था। कितनी तादाद थी उनकी? सुलेमान ने बड़े बेनियाज़ाना लहजे में पूछा। फ़िलहाल तो एक ही पहुंचा है मस्जिद में।
عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اللہ نیک ہدایت دے گا، انشاءاللہ سارے ہی مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ سلیمان نے جواب دیا تو عمران اس کے خوبصورت بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ ارشاد حسین صاحب کا کیا حدود رابعہ ہے جس سے تم نے باقاعدہ میرا حلیہ بتایا تھا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ارشاد حسین وہ جنرل سٹور والا؟ وہ ایک روز رونا رو رہا تھا کہ اس کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی نے اس کی دکان پر جادو کر دیا ہے۔ میں نے اسے آپ کے متعلق بتایا اور کہا کہ آپ کسی کا فلیٹ میں آنا پسند نہیں کرتے، اس لیے مسجد میں صبح کی نماز کے وقت مل سکتے ہیں۔ سلیمان نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ تو میں جادو ٹونے کا توڑ جانتا ہوں، کیوں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں جانتے تو اسے صاف صاف کہہ دیں۔ ویسے میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اب آسانی سے یہ بات نہیں مانیں گے، اس لیے بس وہ آپ کا پیچھا نہ چھوڑے۔ سلیمان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، میں اسے کہہ دوں گا کہ اس کی دکان پر سلیمان نے جادو کر رکھا ہے، پھر وہ تم سے خود ہی نپٹ لے گا۔ عمران نے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بے شک کہہ دیں، اسے میں نے بتایا ہے کہ جن لوگوں کا نام سلیمان ہوتا ہے وہ جادو ہی نہیں کر سکتے، اس نے اس بات پر یقین کر رکھا ہے۔ سلیمان نے جواب دیا تو عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ارشاد حسین نے حضرت سلیمان کی وجہ سے اس نام پر یقین کر لیا ہوگا۔ ورزش کا چست لباس پہن کر تھوڑی دیر بعد عمران جب پارک میں پہنچا تو ارشاد حسین وہاں موجود تھے۔ اب ذرا مزید پیدل چل لیں، میں اس دوران ورزش کر لوں، پھر اطمینان سے بیٹھ کر باتیں ہوں گی، عمران نے کہا، اور ارشاد حسین نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی انتہائی سخت ورزش کے بعد جب عمران فارغ ہو گیا تو اس نے ارشاد حسین کو اپنے پاس بلایا۔ ہاں تو جناب ارشاد حسین صاحب، اب آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے، فرمائیے، عمران نے گھاس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارشاد حسین بھی اس کے سامنے ہی گھاس پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، میں نے جنرل سٹور بنایا تو 1 ماہ تو میرا جنرل سٹور خوب چلا، لیکن اس کے بعد اس نے یکسر چلنا بند کر دیا، اور اب تو یہ حالت ہے کہ میں سارا دن بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ کسی خاص دکاندار نے میری جنرل سٹور پر جادو ٹونا کر دیا ہے۔ میں نے کئی عاملوں کی خدمات بھی حاصل کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سلیمان صاحب نے ایک روز آپ کے متعلق بتایا کہ آپ ہر قسم کے جادو ٹونے کا توڑ کر لیتے ہیں، اس لیے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، براہ کرم میری مدد کریں۔ ارشاد حسین نے بڑے معتبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، جی میں گریجویٹ ہوں۔ ارشاد حسین نے جواب دیا، پہلے کیا کام کرتے تھے؟ عمران نے پوچھا، جی پہلے میں میونسپل کارپوریشن میں ملازم تھا، اب ریٹائر ہو گیا ہوں تو جو رقم ملی ہے اسے یہ جنرل سٹور کھول لیا ہے، کیونکہ ابھی میرے بچے زیر تعمیل ہیں اور میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ارشاد حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کی دکان پر جادو کیا گیا ہے؟ عمران نے کہا، کئی لوگوں نے کہا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اس مارکیٹ میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور کسی نئی دکان کو یہاں چلنے نہیں دیتے۔ ارشاد حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے، وہ کیسے کسی جادو ٹونے سے کم ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہوا ہے، آپ پلیز میری مدد کریں ورنہ ہمارا پورا گھر نفاقوں سے مر جائے گا۔ ارشاد حسین نے کہا، ارشاد حسین صاحب، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے کاروبار سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ رزق تو مقدر ہوتا ہے، لیکن اس رزق میں برکت ہو تو آدمی فراخ دست ہو جاتا ہے، جس سے برکت ختم ہو جائے تو پھر تنگ و دستی گھیر لیتی ہے۔ آپ اگر واقعی کاروبار چلانا چاہتے ہیں تو صبح دکان کھولتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ کر دکان کھولیں اور پھر وہاں بیٹھ کر کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ اس کے علاوہ کاروبار چلانے کے جو طریقے ہوتے ہیں، مطلب ہے گاہکوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، ناجائز منافع خوری اور کم تولنے وغیرہ سے بچنا، وہ مال دکان میں رکھنا جس کی ڈیمانڈ ہو چاہے اس میں منافع کم ہو، ان ساری باتوں کا خیال رکھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا کریں تو میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے کاروبار میں یقیناً اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت ڈال دے گا۔ عمران نے کہا، وہ کیا جناب؟ ارشاد حسین نے چونک کر پوچھا۔ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ 5%، 10% ضرور علیحدہ کر کے اسے اپنے غریب رشتہ داروں، مسافروں اور ایسے افراد جو حقدار ہوں اور امداد کے مستحق ہوں، ان کو خاموشی سے اور بغیر احسان جتائے مدد کیا کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا،
آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر آپ کوئی تعویذ وغیرہ بھی دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ ارشاد حسین نے کہا، آپ 3 ماہ تک میری اس بات پر عمل کریں گے۔ اگر آپ نے 3 ماہ تک اس پر پوری طرح عمل کیا تو پھر آپ کو تعویذ بھی مل جائے گا۔ میرا تعویذ اس وقت اثر کرتا ہے جب 3 ماہ تک یہ کورس مکمل کر لیا جائے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، جی بہتر، انشاءاللہ میں آپ کی بات پر پورا عمل کروں گا۔ ارشاد حسین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب یہ بتائیں کہ آپ نے دکان میں کتنی مالیت کا مال ڈالا تھا جب آپ نے دکان کا افتتاح کیا تھا؟ عمران نے کہا، جی 2 لاکھ کا۔ ارشاد حسین نے جواب دیا، اور اب کتنی مالیت کا مال موجود ہے؟ عمران نے کہا، 1 لاکھ سے بھی کم کا۔ ارشاد حسین نے آہستہ سے جواب دیا، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کا جنرل اسٹور خوب چلا تھا، پھر وہ اصل رقم کہاں گئی؟ منافع تو ظاہر ہے آپ نے خرچ کر دیا ہوگا۔ عمران نے کہا، وہ جی ایک بچی کی شادی کرنی تھی، اس میں لگ گیا، مجبوری تھی جناب۔ ارشاد حسین نے کہا، ٹھیک ہے، مجبوری اپنی جگہ، لیکن دکان کے اصول اپنی جگہ۔ جب دکان میں سے مال نکل گیا اور اس کی جگہ اور نہ ڈالا گیا تو پھر گاہک وہاں آ کر کیا خریدیں گے؟ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے گاہک کیوں آنا بند ہو گئے ہیں۔ بہرحال جو کچھ میں نے کہا ہے ویسے آپ کریں۔ آپ نے چونکہ بچی کی شادی پر یہ رقم لگائی ہے اور اس طرح آپ نے قرض ادا کیا تو آپ کی بچی بھی میری بچی ہے، اس لیے یہ رقم آپ میری طرف سے تحفہ سمجھ لیں۔ سلیمان آپ کو دے جائے گا۔ عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، مگر میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ مجھے رقم دیں۔ ارشاد حسین نے بھی اٹھتے ہوئے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کی طرح مجھے بھی تو اپنا کاروبار چلانا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کاروبار؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ارشاد حسین اور حیران ہوتے ہوئے کہا، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ برکت کے لیے اپنی آمدنی کا کچھ حصہ آپ دوسروں کو دیں گے، اس طرح آپ کا کاروبار چل پڑے گا، اور میں یہ رقم آپ کو نہ ہی امداد کے طور پر دے رہا ہوں اور نہ ادھار، بلکہ یہ میری طرف سے تحفہ ہو گیا۔ خدا حافظ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ ارشاد حسین حیرت سے منہ کھولے وہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ ایسا عامل اسے اور کہاں مل سکتا ہے جہاں ہدیہ لینے کی بجائے الٹا اسے تحفہ بھی دے۔ جبکہ عمران نے محسوس کر لیا تھا کہ ارشاد حسین واقعی پریشان ہے، اور اس کا اصل مسئلہ یہی تھا کہ اس نے کاروبار سے رقم نکال کر لڑکی کی شادی کر دی تھی، اس لیے اس کا کاروبار رک گیا تھا۔ ایسے لوگوں کی امداد کرنا عمران اپنا فرض سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ 1 لاکھ روپے سلیمان کے ہاتھ بھجوا دے گا۔ جلدی لے آؤ ناشتہ سلیمان، پہلے ہی بڑی دیر ہو گئی ہے۔ عمران نے فلیٹ پر پہنچ کر لباس تبدیل کر کے سٹنگ روم میں پہنچتے ہی اونچی آواز میں کہا۔ اسی طرح سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا سٹنگ روم میں پہنچ گیا۔ بڑی جلدی جان چھوڑ دی ارشاد حسین نے۔ سلیمان نے ناشتے کا سامان میز پر رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، ارے کچھ نہ پوچھو، جب میں نے اسے کہا کہ سلیمان کے پاس خزانے ہی خزانے ہیں اور میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ تمہارے کاروبار چلانے کے لیے تمہیں صرف 1 لاکھ روپے اپنے خزانہ خاص سے دے جائے گا تو وہ کتنا خوش ہوا۔ وہ تو میرے ساتھ ہی وصولی کے لیے آ رہا تھا، لیکن میں نے اسے بڑی مشکل سے ٹالا ہے، ورنہ ظاہر ہے تمہیں اسے اپنے ساتھ ناشتہ کرانا پڑتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف 1 لاکھ روپیہ؟ آپ نے بھی کنجوسی کی حد کر دی، بڑی بیگم صاحبہ ہوتی تو نہ جانے کتنا دے دیتی۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، چلو میں کنجوس ہوں، تم تو فیاض ہو، بلکہ سپر فیاض ہو، تم اسے 10 لاکھ روپے دے دینا۔ عمران نے ناشتے کا آغاز کرتے ہوئے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا، ہاں اب کوئی بات تو ہوئی، اسپیشل روم کا خفیہ خانہ تو اب خالی ہوگا۔ سلیمان نے کہا اور ٹرالی دھکیلتا ہوا تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ارے سنو، عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، فکر نہ کریں، اسے 1 لاکھ ہی دوں گا۔ سلیمان نے باہر سے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے مسکراتے ہوئے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ پتہ نہیں اب تک یہ رقم بچی کیسے رہی اس چیل کی نظروں والے سے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ناشتہ ختم کر کے وہ اٹھا، اس نے جا کر ہاتھ دھوئے اور اسی دوران سلیمان ناشتے والے برتن لے گیا۔ عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے اخبارات کے بنڈل میں سے ایک اخبار نکالا اور سرخیاں دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی اس نے اخبار پر ایک نظر ہی ڈالی تھی کہ ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھ اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اخبار پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ توصیف بول رہا ہوں عمران صاحب، اپ لینڈ سے۔ دوسری طرف سے توصیف کی آواز سنائی تھی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ارے کیا ہوا؟ کیا شہلا سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ عمران نے چونک کر کہا۔ بڑی زبردست لڑائی ہوئی ہے، توصیف نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ہسپتال کے کس وارڈ سے فون کر رہے ہو؟ عمران نے جواب دیا اور دوسری طرف سے توصیف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ دل کے سرجری وارڈ سے۔
توصیف نے جواب دیا اور اس بار عمران بھی اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، میں نے ایک اطلاع دینے کے لیے فون کیا ہے۔ بظاہر تو یہ اطلاع معمولی سی ہے، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ اس کے پس منظر میں یقیناً کوئی اہم بات موجود ہوگی۔ توصیف نے کہا، کیا بات ہے؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اپلینڈ حکومت کے تحت یہاں سرکاری سطح پر ایک خفیہ شعبہ قائم کیا گیا ہے جس کا نام ایڈوانس سائنس ریسرچ یا ASR رکھا گیا ہے۔ اس شعبے کے تحت ایک بہت بڑی لیبارٹری قائم کی گئی ہے جس میں انتہائی ایڈوانس سائنس ریسرچ کی جائے گی۔ یہاں تک تو بات عام سی ہے، لیکن اس شعبے کا انچارج ایک ایکریمین سائنسدان ڈاکٹر شوناٹ کو بتایا گیا ہے، اور ڈاکٹر شوناٹ ڈاکٹر یغوتی ہے۔ اس کی اطلاع عام طور پر تو کسی کو نہیں، لیکن ایک محفل میں اچانک ایک آدمی نے اس بارے میں بات کی تو میں چونک پڑا۔ میں نے اپنے طور پر تحقیقات کی تو میرے نوٹس میں آیا ہے کہ اس لیبارٹری کو بھی انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ اس کا انچارج کافرستان کا ایک سائنسدان ڈاکٹر سمرتی ہوگا۔ ڈاکٹر سمرتی رہنے والا تو کافرستان کا ہی ہے، لیکن سنا یہی گیا ہے کہ وہ طویل عرصے سے ایکریمیا میں رہائش پذیر ہے اور لیبارٹری تیار ہو جانے کے بعد یہاں آئے گا، اور اس لیبارٹری میں کوئی ایسا شعاعی ہتھیار تیار کیا جا رہا ہے جو بارودی ہتھیاروں کو زیر کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ توصیف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تو پھر اس میں تمہارے لیے کیا بات اہم ہے؟ ایسے ہتھیار تو ہر ملک تیار کرتا رہتا ہے۔ ہمارے پاک ایشیا میں بھی سائنسدان اس قسم کے ہتھیاروں کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اہم بات یہ ہے کہ اس لیبارٹری کا سارا عملہ کافرستان سے خفیہ طور پر منگوایا گیا ہے۔ توصیف نے کہا، اوہ، پھر تو واقعی تمہاری چھٹی حس نے خطرے کا سائرن بچانا تھا۔ بہرحال تم اس سلسلے میں مزید انکوائری کرو، اور اگر اس انکوائری میں کوئی واضح بات سامنے آئے تو مجھے بتانا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے طور پر معلومات حاصل کرتا ہوں۔ آپ کو فون کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ڈاکٹر شوناٹ، ڈاکٹر سمرتی دونوں کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ اپنے طور پر معلومات حاصل کر لیں، کیونکہ یہ کام آپ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ لیبارٹری اور یہ خصوصی شعبہ کافرستان اور اپلینڈ مل کر بنا رہے ہیں، اور اسے پاکیشا کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ توصیف نے آخرکار وہ بات کہہ ڈالی جو اسے دراصل چبھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں معلومات حاصل کر لوں گا، تم بہرحال اپنے طور پر مزید انکوائری کرو۔ خدا حافظ، عمران نے کہا، اور رسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر اخبار پر نظریں جما دی۔ وہ یکی بعد دیگرے اخبارات اٹھا کر دیکھتا رہا۔ پھر ایک اخبار کے اندر والے صفحے پر اس کی نظروں پر ایک چھوٹی سی خبر جم سی گئی۔ خبر کے مطابق ایکریمیا کی ایک کافرستانی نژاد ڈاکٹر سمرتی کو اقوام متحدہ کے ادارہ سائنس ریسرچ نے ایک نئی قسم کی شعاع دریافت کرنے پر خصوصی اعزاز عطا کیا ہے۔ اس شعاع کا نام ڈاکٹر سمرتی نے اپنے مرحوم ایکریمین بیوی سابر میلا کے نام پر مارمیلا ریز رکھا ہے۔ سیلا ریز شعاع سے طاقت میں ہزاروں گنا بڑھ کر ہے، اور اس میں ایک اور خاصیت بھی ہے کہ یہ شعاع ایک نہ نظر آنے والے جال کی صورت میں کسی بھی جگہ میں کے گرد پھیلائی جا سکتی ہے۔ اس جال کو عام بارودی مادہ تو ایک طرف ایٹم بم حتیٰ کہ ہائیڈروجن بم کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا۔ اپنی تمام قوت اس جال کے اندر جمع کر دیتا ہے۔ اس لیے مارسیلا ریز کی ایجاد کو اقوام متحدہ کے تحت آئندہ نسلوں کے لیے امن کا پیغام بتایا گیا ہے کہ اس کی مدد سے دنیا بھر میں موجود ایٹمی اور ہائیڈروجن بم اور میزائلوں کو آسانی سے ناکارہ کیا جا سکے گا۔ عمران نے کئی بار یہ خبر پڑھی، اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے اخبار میز پر رکھا اور فون کا رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، سٹی پوسٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، نیوز ایڈیٹر صاحب سے بات کرائیں، میں ملٹری انٹیلیجنس سے بول رہا ہوں۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا کیا، ہیلو نیوز ایڈیٹر، عبد المجید بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، عبد المجید صاحب، میرا تعلق چونکہ ملٹری انٹیلیجنس سے ہے اس لیے اپنی شناخت نہیں کرا سکتا۔ آپ کے آج کے اخبار کے اندر والے صفحے پر ایک خبر مارسیلا ریز اور ڈاکٹر سمرتی کے بارے میں شائع کی گئی ہے، لیکن اس خبر کا ماخذ درج نہیں ہے۔ کیا آپ رہنمائی کریں گے کہ یہ خبر کس ماخذ سے لی گئی ہے؟ عمران نے کہا، ایک منٹ ہولڈ کیجئے، میں دیکھتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا کیا، ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد نیوز ایڈیٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا، یہ خبر اقوام متحدہ کے سائنس ڈپارٹمنٹ سے جاری ہونے والی ماہانہ رسالہ ایڈوانس سائنس سے رپورٹ سے لی گئی ہے۔ اس نے جواب دیا، اوکے، تھینک یو۔ عمران نے کہا، اور رسیور رکھ کر وہ اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جسے اس نے باقاعدہ لائبریری کی صورت میں بنایا ہوا تھا۔
ایڈوانس سائنس رپورٹ اس کے پاس چونکہ باقاعدگی سے آتا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ یہ رسالہ لائبریری میں موجود ہوگا۔ بس وہ اس بات پر حیران تھا کہ یہ خبر پہلے اس کی نظروں سے کیوں نہیں گزری۔ لیکن جب اس نے لائبریری میں جا کر چیک کیا تو یہ رسالہ پیکڈ حالت میں میز کی دراز میں موجود تھا۔ عمران اسے کھول کر پڑھنا ہی بھول گیا تھا یا اسے اس کی فرصت نہ ملی تھی۔ اس نے رسالہ اٹھایا اور اسے کھول کر اس نے اس پر سرسری نظر دوڑانی شروع کر دی، اور جب اس پر اس نے نظر پڑی تو جو اخبار میں شائع ہوئی تھی تو وہ مڑا اور واپس سٹنگ روم میں آ کر اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر اس نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں سائنسی تفصیل بھی دی جاتی تھی جو نیوز ایڈیٹر نے شاید جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی کیونکہ یہ باتیں قارئین کی سمجھ میں نہ آ سکتی تھی۔ عمران نے اسے مختصر سے مضمون کو کئی بار پڑھا اور پھر رسالہ بند کر کے اس نے میز پر رکھا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے حقیر فقیر پر تفسیر عمران کی مخصوص ٹیپ شروع ہو گئی۔ طویل سا، بس مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے، تم حقیر فقیر پر ہی اپنا کام ختم کر دو۔ اچھی طرح جانتا ہوں، آگے بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ دوسری طرف سے سرداور نے منہ بناتے ہوئے کہا اور درمیان سے ہی بات کاٹ دی۔ کمال ہے، کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ اب عجز و انکساری بھی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عجز و انکساری تو اچھی صفت ہے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کی عجز و انکساری کو سن سکوں، اس لیے بس ایک آدھا لفظ ہی اس سلسلے میں کافی ہے۔ سرداور نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس فخریہ القابات سننے کے لیے وقت ہے، تو پھر سنیے، خانہ خانہ، جانے جانا۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی، لیکن دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تو عمران نے منہ بناتے ہوئے مزید القابات کی گردان بند کر دی۔ بس 2 القاب کے مارے تھے حضرت، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کوریڈر دبا کر چھوڑ دیا۔ جب ٹون آ گئی تو اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔ کیا حضرت؟ عالی جناب، فلفل و دراز، او سوری، یہ تو شاید کسی اور بوٹی کا نام ہے، بہرحال سرائے سالار۔ عمران نے گردان شروع کی تو دوسری طرف سے سرداور بھی اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ تم سے خدا ہی سمجھے، اب تم نے مجھے سرے سالار بنا دیا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ سرداور نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے سوچا کہ شاید آپ کا لقب صرف سر ہے، اس لیے آپ میرے 2 القابات خانہ خانہ اور جانے جانا سے جیلس ہو کر فون بند کر گئے تھے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے پاس واقعی ہی وقت نہیں ہے، انتہائی ضروری تجربے کے لیے نوٹس تیار کرنے میں مصروف ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم نے باز نہیں آنا، اس لیے میں نے نوٹس اٹھا کر ایک طرف رکھ رہا ہوں۔ ہاں اب بولو، سرداور نے کہا تو عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ آپ کی یہ قربانیاں ہم جیسے سائنس کے طالب علموں کے دلوں میں آپ کی قدر و منزلت بڑھا دیتی ہیں۔ آپ جیسے عظیم سائنسدان کا ہمیں اس طرح ڈیل کرنا واقعی آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔ عمران نے کہا تو سرداور ایک بار پھر کہکا مار کر ہنس پڑے۔ ماشاء اللہ، واقعی اس سے ہی عجز و انکساری کہتے ہیں۔ بہرحال اس تعریف کا شکریہ۔ ایک کام کرو کہ یہ الفاظ کاغذ پر لکھ کر اس کے نیچے دستخط کر کے بھجوا دو تاکہ میں اس سند کو فریم کر کے اپنے آفس میں لگا دوں۔ سرداور نے جواب دیا اور عمران بھی ان کے اس بے ساختہ جملے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کا وقت بے حد قیمتی ہوتا ہے، اس لیے آمدن پر سر مطلب ایڈوانس سائنس رپورٹ کے تازہ شمارے میں مارسیلا ریس کے بارے میں ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایکریمیا کے کافرستانی نژاد ڈاکٹر سمرتی نے یہ ریس دریافت کی ہیں اور ان کا نام اپنی مرحوم ایکریمین بیوی مارسیلا کے نام پر مارسیلا ریس رکھا ہے۔ اور یہ ریس، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں پڑھ چکا ہوں یہ مضمون، اس لیے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سرداور نے ایک بار پھر اسے درمیان سے ٹوکتے ہوئے کہا، مجھے تھوڑی دیر پہلے اپ لینڈ سے اطلاع ملی ہے کہ حکومت اپ لینڈ نے ایک خفیہ شعبہ ایڈوانس سائنس ریسرچ کا قیام کیا ہے جس کے تحت ایک خفیہ لیبارٹری بنائی گئی ہے۔ اس شعبے کا سربراہ ایک ایکریمین سائنسدان ڈاکٹر شوناٹ کو بنایا گیا ہے اور اس لیبارٹری کا انچارج ڈاکٹر سمرتی نے ہونا ہے، اور اس لیبارٹری میں کام کرنے والا تمام عملہ کافرستان سے منگوایا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس لیبارٹری میں تیار ہونے والے ہتھیار کو کافرستان حاصل کرے گا اور اسے پاکیشیا کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ڈاکٹر شوناٹ کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، اور کیا اس جدید ترین دریافت مارسیلا ریس کی لیبارٹری اپ لینڈ کے جیسے پسماندہ ملک میں بنائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ڈاکٹر شوناٹ، میرے ذہن میں تو یہ نام نہیں ہے اور نہ ہی میں فوری طور پر تمہارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن اگر تم کہو تو اس سلسلے میں معلومات بہرحال حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سرداور نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ضرور معلومات حاصل کیجیے گا، میں کل پھر آپ سے رابطہ قائم کروں گا۔ عمران نے کہا،
ٹھیک ہے خدا حافظ، دوسری طرف سے سرتاون نے کہا اور عمران نے بھی خدا حافظ کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ ایک بڑے سے کمرے میں موجود آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ کرسی پر ایک ادھیڑ عمر لیکن خاصا طویل القامت آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر نظر کا بھاری چشمہ تھا، چہرے سے سرد مزاجی بالکل قدرے صفاق کی نمایاں طور پر جھلکتی تھی۔ وہ میز پر موجود ایک فائل کو کھولے اسے پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک ساتھ رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے سر اٹھایا اور ایک نظر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے رسیور اٹھا لیا۔ یس، آسکر بول رہا ہوں، اس ادھیڑ عمر آدمی نے بڑے روبدار لہجے میں کہا۔ ہوم سیکریٹری صاحب کی طرف سے کال ہے جناب، دوسری طرف سے ایک معتبانہ آواز سنائی دی۔ بات کراؤ، آسکر نے اسی طرح روبدار لہجے میں کہا۔ ہیلو، ہوم سیکریٹری جانسن بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ آسکر بول رہا ہوں، آسکر نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ کے ذمہ ایک اسپیشل مشن لگایا گیا تھا، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی رپورٹ ہوم آفس کو موصول نہیں ہوئی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس پر ابھی ابتدائی کام ہو رہا ہے، جب یہ میچور ہوگا تو اس کی رپورٹ بھجوا دی جائے گی، آسکر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی ابتدائی کام ہو رہا ہے، اس طرح تو یہ مشن نہ جانے کتنے سالوں میں جا کر میچور ہوگا، ہوم سیکریٹری نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو آپ کا کیا خیال تھا کہ یہ اسپیشل مشن کسی دکان سے لا کر خریداری کرنے کا ہے؟ یہ انتہائی پیچیدہ اور کٹھن مشن ہے اور ڈارک لائٹ اسے کامیاب بھی کرانا چاہتی ہے، اس لیے بہرحال اس میں وقت تو لگے گا، آسکر نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں مسٹر آسکر، حکومت اسے جلد از جلد مکمل کرانا چاہتی ہے، ہوم سیکریٹری نے کہا۔ تو پھر آپ یہ مشن ڈارک لائٹ سے لے کر کسی اور کے حوالے کر دیجیے، گڈ بائے، آسکر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور ریسیور کوریڈور پر پٹخ دیا۔ نانسنس، یہ اس قدر پیچیدہ مشنز کو بھی کوئی دفتری کام سمجھتے ہیں، آسکر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر فائل پر نظریں جما دی۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو آسکر نے ایک بار پھر سر اٹھا کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے انتہائی خشک لہجے میں کہا، چیف سیکریٹری صاحب کی کال ہے۔ دوسری طرف سے پی اے کی معتبانہ آواز سنائی تھی تو آسکر چونک پڑا۔ بات کراؤ، آسکر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک چیختی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ یس سر، میں آسکر بول رہا ہوں، آسکر کا لہجہ اس بار خاصا معتبانہ تھا۔ آپ نے ہوم سیکریٹری صاحب سے جو کچھ کہا ہے اس بنا پر ہنگامی طور پر میں نے خصوصی میٹنگ کال کی ہے اور یہ میٹنگ بھی میرے آفس میں ہونی ہے، آپ پلیز فوراً تشریف لے آئیں تاکہ کھل کر اس معاملے پر ڈسکس کر لی جائے، دوسری طرف سے اسی طرح چٹکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ یس سر، آسکر نے جواب دیا اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے رسیور رکھ دیا، پھر اس نے فائل بند کر کے میز کی دراز کھول کر فائل دراز میں رکھی اور اسے تالا لگا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد سیاہ رنگ کی ایک کار میں بیٹھا چیف سیکریٹری کے آفس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ کار کی اوپری سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ کار اس کی ذاتی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ کار کے شیشے کلرڈ تھے جن کی وجہ سے وہ تو اندر سے باہر دیکھ سکتا تھا لیکن باہر سے اندر نہ دیکھا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک عمارت کے اوپری حصے میں بنے ہوئے دروازے میں داخل ہو کر ایک بڑے سے برآمدے میں جا کر رک گئی۔ کار کے رکتے ہی آسکر کار سے اترا اور ایک طرف بنی ہوئی لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے لفٹ میں داخل ہو کر اس کا بٹن پریس کیا تو لفٹ تیزی سے نیچے اترتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد لفٹ رکی تو آسکر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ یہ ایک راہداری تھی جو خالی تھی، وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ آسکر تیز قدم اٹھاتا راہداری کے آخری سرے پر موجود ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے دروازے کے ساتھ موجود سوئچ پینل پر یکی بعد دیگرے دو مختلف سوئچ پریس کیے تو دروازہ خود بخود میکانیکی انداز میں کھل گیا اور آسکر اندر داخل ہوا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک بڑی سی 20ویں شکل کی میز موجود تھی۔ اس کے گرد 7-8 کرسیاں بھی موجود تھی۔ اس کمرے میں بھی کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ آسکر خاموشی سے ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے کرسی پر بیٹھتے ہی میز پر موجود مصنوعی پھولوں کے گلدان پر رکھے ہوئے سرخ رنگ کے پھول کا رنگ بدل گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک دبلا پتلا آدمی اندر داخل ہوا۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر آسکر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تشریف رکھیں، آنے والے نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور وہ اس کے مقابل میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی گلدان میں موجود نیلے رنگ کے پھول کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس بار ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا تو وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو، آنے والے نے کہا۔ اس کی آواز چیختی ہوئی سی محسوس ہوئی تھی اور پھر وہ میز کی ایک سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی گلدان کے پھولوں کا رنگ دوبارہ پہلے جیسا ہو گیا۔ مسٹر آسکر، ہوم سیکریٹری صاحب کا کہنا ہے کہ اسپیشل مشن جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے، جبکہ بقول ان کے آپ نے یہ کہا ہے کہ اسے طویل عرصہ لگے گا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس بوڑھے نے جو چیف سیکریٹری تھا چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔
यस सर, ऑस्कर ने जवाब दिया। आपने क्या प्लान बनाया है, ज़रा तफसील से बताएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, जनाब आपको इल्म है कि ये मिशन हमने पाकिशा में मुकम्मल करना है। वहाँ की सीक्रेट सर्विस इंतहाई ख़तरनाक समझी जाती है, इसलिए हमने ये प्लान बनाया है कि पाकिशा सीक्रेट सर्विस को पाकिशा से निकाल कर किसी और मुल्क में उलझा दिया जाए और इस दौरान पाकिशा में ये मिशन मुकम्मल किया जाए। इस सिलसिले में हमें मालूम हुआ है कि काफिस्तान अपलैंड में एक लेबॉर्ट्री तैयार करा रहा है जो कि आम दिफाई मिसाइलों पर रिसर्च की लेबॉर्ट्री है। हमने ये प्लान बनाया है कि पाकिशा सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले फ्रीलांसर एजेंट अली इमरान तक ये बात पहुंचाई जाए कि इस लेबॉर्ट्री में इंतहाई एडवांस हथियार तैयार हो रहा है जो पाकिशा के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। लामहला जैसे ही इतला उन तक पहुंचेगी, पाकिशा सीक्रेट सर्विस की टीम अपलैंड पहुंच जाएगी और जैसे ही वो वहां से रवाना होंगी, डार्क लाइट पाकिशा में अपना मिशन शुरू कर देगी और फिर बगैर किसी रुकावट के हम अपना मिशन मुकम्मल तौर पर आगे भी बढ़ा लेंगे। ऑस्कर ने जवाब दिया, ये तो वाकई ही बेहद तवील प्लानिंग है, आप इतला किस तरह पहुंचाएंगे? चीफ सेक्रेटरी ने कहा, अपलैंड में पाकिशा सीक्रेट सर्विस का एक फॉरेन एजेंट काम करता है जिसका नाम तौसीफ है। इस तौसीफ तक ये खबर इस अंदाज में पहुंचाई जाएगी कि उसे ये मालूम ना हो सके कि ये खबरें ख़ास तौर पर उसे पहुंचाई गई है। वो ज़ाहिर है पाकिशा सीक्रेट सर्विस को इतला देगा और इसके बाद वो फ़ौरन अपनी टीम भिजवा देगी। ऑस्कर ने जवाब दिया, तो इस सिलसिले में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? चीफ सेक्रेटरी ने कहा, Like, comment, share, press the bell icon.